अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने ब्लैक पिगमेंटेशन के बारे में एक हदीस पेश करूंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या इलाज बताया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और एक बच्ची थी वहाँ पे जिसके चेहरे पर छाइयाँ थी। छाइयाँ कहते हैं वो ब्लैक पिगमेंटेशन नहीं हो जाती फेस पे, अक्सर लड़कों को भी होती है, लड़कियों को तो बल्कि ज्यादा ही नजर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को देखा और कहा कि इस बच्ची को दम करो, इसे नजर लगी है। और अब देखिए कि जिन लोगों को छाइयाँ पड़ी होती हैं और वो चेहरे पे बहुत ऑब्वियस होती हैं और इसका इलाज इतना मुश्किल है कि आप जैसे कितनी भी क्रीम यूज करते हैं तो वो कुछ न कुछ फिर भी निशान रह जाते हैं। उसका बेहतरीन इलाज ये है कि उसके लिए दम करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से दम साबित हैं। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बीमार होता तो अपना दायां हाथ उस पर रखते और ये दम करते थे, असिबिल बास रब्बन्नास वशफी अंता शाफी ला शफा इल्ला शफाउका शफाअन ला यगादिरु सकमा। असिबिल बास रब्बन्नास, ए लोगों के रब इस बीमारी को दूर कर दे। वशफी अंता शाफी, शफा अता फरमा क्योंकि तू ही शफा अता करने वाला है। ला शफा इल्ला शफाउका, कि शफा तो सिर्फ तेरी ही तरफ से है। शफाअन ला यगादिरु सकमा, कि ऐसी शफा अता कर कि बीमारी जड़ से ही निकल जाए। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी याद कर लीजिए। यही दुआ पढ़ के आप छाइयों के लिए भी दम कर दीजिए और इंशाल्लाह छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को सुने और उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखिए, छोटी सी फिंगर भी आग पे लगती है ना तो पूरा दिन जल रही होती है, उस जगह इतनी सी भी जल हो जाती है। अगर खाना पकाते वक्त, रोटी पलटते वक्त उसकी भाप ही सिर्फ लग जाती है और दुनिया की आग को चीखती चंगाड़ती नहीं होती है, फिर भी हमारा ये हाल होता है। तो जहन्नम की आग, जो दुनिया की आग है ना, उन्होंने कहा कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड शुमार होती है उसके अगर हीट आप देखते हैं, लेकिन जहन्नम की आग जो है वो 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो हमें हदीस से मिलता है। उसके मुताबिक उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया था? मैंने इसलिए लिखा कि मैं आपके सामने ये पढ़ूं ताकि हमें सबक बस मिल जाए इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा वो आग है, वहां आग का लिबास है, वहां आग का बिस्तर है, वहां आग के साइबान हैं, आग की छतरियां हैं, आग की बोझ जंजीरें और बेड़ियां हैं, आग में पैदा होने वाले जहरीले सांप और बिच्छू हैं, आग को कांटेदार थूर, वहां पे खाने को कांटेदार थूर का दरख्त मिलेगा, खौलता हुआ पानी मिलेगा, बदबूदार पीप और खून मिला हुआ होगा। सूरत तूर में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखो लोगो, ये है वो आग। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे, ये है वो आग जिसको तुम झुटलाते थे दुनिया में, कुछ नहीं होना, ऐसे ही हमें डराते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब देखिए कि सूरत मुल्क हम जो रात को पढ़ते हैं, आज मैंने कहा था ना कि उसके बारे में भी आएगा कि इज़ा उल्कू फीहा सामेउल हा शहीकम वाहियातफू, जब उसको वैसा उल्कू फीहा, जब फरिश्ते जो है ना आग में फेंकेंगे तो वो आग कैसी होगी? सामेउ लहा शहीकम वाहियातफू, तो वो आग चिंगाड़ रही होगी, चीख रही होगी, तकादु तमय्यजु मिनल गाइज, कि वो ऐसा हाल होगा कि जैसे वो फट पड़ेगी। गुस्से में होता है ना कि जैसे चिंगाड़ी होगी। दुनिया की आग ऐसे नहीं होती कि वो लगे चिंगाड़ी है, चीख रही है, वो तो इतने आराम से पता होता है आग है, लगी हुई है कहीं पे भी। कभी तो वो अच्छी वाली आग भी होती है जिसपे हम हाथ भी ताप रहे होते हैं, कभी खाना पका रहे होते हैं। क़यामत की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ये सूरत मुल्क में एवरी नाइट हम पढ़ते हैं ताकि हम बाज आ जाए। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालम खज़नातुहा अलम यातिकुम नज़ीर, जब फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे होंगे ना तो पूछेंगे बंदों से। देखिए फरिश्ते जो है ना उनके पास कोई इमोशंस नहीं होते, कोई इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब उनको हुक्म देंगे, घसीट के दोज़ख में लेके जा रहे होंगे ना, तो साथ हैरत से पूछेंगे, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था दुनिया में? क़ालू, तो वो लोग कहेंगे, बला, हाँ हाँ आया था। का जाअना नज़ीर,
کہ ڈرانے والا آیا تھا ہمارے پاس، فَقَذَّبْنَا فَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے کہا ہم نے جھٹلا دیا اس کو، اور ہم نے کیا کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں کہا ہوگا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا انسان اللہ نے پیدا کیا۔ آج میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتائے ہیں نا اس کے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ ادھر وہ یہ کہے گا کہ کوئی بھی کالو بلا کا جانا نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو، تو ہم نے وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نکرا، اللہ نے کچھ نازل ایسا نہیں کیا ہوا۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ مت ڈراؤ ہے، کوئی نہیں، ایسی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہی ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اور وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں سننے والے ہوتے اور ہم عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ اللہ سورہ قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، جن کا کم ہوگا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا نا، وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کی ماں، امہ ماں کو کہتے ہیں، ماں گود میں لیتی ہے بچوں کو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہاں پہ ان کی ماں جو ہے، میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ جہنم ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے۔ یہ حاویہ جو ہے نا جہنم کا ایک نام ہے، نارن حامیہ، یہ ایسی آگ ہے جو دہکتی ہوئی ہوگی۔ اب میں نے اس کے بارے میں نا آنیسٹلی بولتے جاؤ تو کم نہیں ہوگا، قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ سورۃ مومنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا کر ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سورۃ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی وہ مرنے کے لیے چھوڑے گی۔ سورۃ ہمزہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں انکار کرنے والوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر سے ان کے دروازے اوپر والے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ آپ ذرا امیجن کریں جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا تھا کہ جہنمیوں کو لوہے کی گردنوں اور لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ جہنم میں ایک پتھر جب گرایا جاتا ہے نا، اب دیکھیں اتنی بڑی جہنم ہو، ایک پتھر جب وہ آخر تک پہنچتا ہے نا تو 70 سال اس کو لگتے ہیں وہ آخر تک پہنچنے میں۔ اس کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں پہ ہم جنت انشاءاللہ جی، ساتھ ہی آنیسٹلی جنت کا بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے ایک چھوٹے چھوٹے عمل میں اتنی بڑی نیکیاں۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی اللہ کی تعریف الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کتنی نیکیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ بعض کلمات ایسے کہ ایک دفعہ بولنے سے فرشتوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا۔ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو آتے ہی ہوگا تو اس کا آخر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، الحمدللہ میں اصل کا۔ چلے کما ینبغی لجلال وجہک وہ ڈالو گے نا آپ تو آپ کو پہلا والا بھی چھوٹا سا سینٹنس ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ۔ تو چلیے جناب اب آگے آتے ہیں، آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 86 نہیں 85 میں یہ دیکھ لیا، سوری، ہاں، نہیں کم کرے گا ان سے وَهُمْ يُنظَرُونَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ہاں یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَىٰ، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک بنائے ہوں گے، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے۔ اب شرکا دیکھیں، ہم ہر آیت اپنے اوپر ڈال رہے ہیں نا، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا شریک بنایا، تو یہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہر چیز جو بھی ہوگی نا وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گی۔
اور وہ وہاں پہ ہم ان کو پہچانیں گے، بتائیں گے کہ یہ چیز ہم نے نیکی کی تھی تو او اس شکل میں آ گئی ہے۔ اور بعض لوگوں کی گناہ رسول اللہ نے بتایا تھا نا کہ کچھ اپنے گناہ اور پھر دوسروں کے گناہ بھی اپنے اوپر ڈالے ہوں گے، وہ بوجھ ہمارے اوپر ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ان میں سے ہم ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ایک گناہ کا کام کیا اور ہمیں فالو کرنے والوں نے وہ گناہ کا کام کیا، تو آپ سوچیں جب تک وہ فالو کرتے رہیں گے، جیسے ہمارا نیکی کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اگر یہ ورڈ تو اس کے ساتھ نہیں آتا لیکن بالکل سمجھانے کے لیے، اسی طرح کا گناہوں کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ کہاں سے پیچھے چلیں گے اور چلتے ہی جائیں گے قیامت تک۔ تو اس لیے ہمیں بہت سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى، اور جب دیکھیں گے الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شرکاء کو، قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ اے اللہ یہ ہے ہمارے شرکاء۔ چلاکی آپ دیکھیں ان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اتنی چلاکی کریں گے وہاں پہ جا کے بھی کہ یا نا یہ ہے ہمارے شرکاء جن کو ہم مانتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے علاوہ ہم ان کی بات سنتے تھے۔ میرا نفس جو تھا نا وہ دنیا میں کہ مجھے یہ چاہیے، کوئی بات نہیں، اب ایسے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، خیر ہے، وہ والی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں گے یا اللہ یہ ہے وہ جن کے پیچھے لگے تھے، ہم تو بڑے معصوم تھے نا، ایویں پیچھے لگ گئے، وہاں بھی ہم وہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر کیا کریں گے، فَأَلْقَوْا، اور پھر وہ ڈال دیں گے عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی طرف بات، مطلب وہ چلاکی یہ کریں گے کہ ان کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے بچپن کا زمانہ یاد کریں، جب پکڑے جاتے تھے نا امی کے ساتھ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو فوراً بہن کا نام لگاتے، امی اس کی وجہ سے کیا تھا، میں تو نہیں یہ کر رہی تھی۔ وہاں بھی یہی حال کر رہے ہوں گے کہ وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکم لکاذبون، کہ البتہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کو دو طرح سے کہ یا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یا پھر وہ جن کو شرکا کو وہ دیکھیں گے نا جن کی وہ بات مانتے تھے، وہ انکار کر دیں گے کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں، ہم نے تھوڑی ان کو کہا تھا، یہ تو اپنے مقصد کی وجہ سے ہمارے پیچھے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور وہ پیش کریں گے اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، صلح، مطلب اللہ پڑھتے ہوئے بھی نہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی چلاک چیز ہے، اتنی سی چیز ہے، اور دیکھیں اس کی حرکتیں اللہ کے سامنے جا کے بھی صلح، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ مجھے معاف کر دیں گے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں ایسے بات کروں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہاں پہ بھی یہ کریں گے کہ اللہ کی طرف صلح ڈالنے کی کوشش کریں گے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو سب ختم ہو جائے، گم ہو جائے گا ان سے جو وہ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کی یہ اس پہ ڈالوں گا تو شاید بچ جاؤں گا، اس پہ ڈالوں گا کچھ نہیں بچنا۔ دیکھیے یہ ایگزامپلز جو ہے نا، یہ دنیا کی ایگزامپل ہے، جو ہم دنیا میں حرکتیں کرتے ہیں نا بالکل وہی ہیں چیزیں، کہ اپنے آپ کو جب کبھی پھنسیں گے تو کیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاتے، اس نے پیدا کیا، لا یعلم من خلق، اے بندے جس نے تجھے پیدا کیا وہی نہیں کیا جانے گا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہاں جا کے بھی ایسے حرکتیں کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ، سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا، کچھ ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، ہم یہ بات سمجھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سب چیزیں حق ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اتنا خوبصورت مقصد، اتنا آسان مقصد، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی اس دنیا کے چکر میں یہ بھول جائیں۔ آپ لوگوں میں سے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن سے جڑ رہے ہیں، واللہ بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں نے جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، مبارکباد، پھر ونس اگین، میں نے شروع میں بھی بولا تھا یہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہی ہے کہ جو تم قرآن سیکھتے ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے قرآن کی کلاسز کو نہیں اٹینڈ کیا
یا ایڈمیشن لے لیا، پلیز لے لیجئے، کیونکہ بہت آسان ہے. ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. ٹیسٹ دینا بھی نہیں بھولیے گا. آج کا ٹیسٹ انشاءاللہ بہت آسان ہے. میں نے تھوڑی سی چینجز اس میں کچھ کویسچنز کی ہیں، اسی لیے میں نے کچھ کویسچن بڑے زور لگا کے آپ کو بتائے تھے کہ شاید آپ کو یاد رہیں گے، تو آپ کے انشاءاللہ پورے نمبر آ جائیں گے. دوسرا، میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیں، اور دوبارہ سے انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، انڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو جائیں گے. ابھی تک اگر آپ نے سوچ رہے ہو تو پلیز آپ ایڈمیشن لے لیں، کیونکہ آپ کو یہ موقع بار بار نہیں ملتا. شیطان آپ کو بہت بہکائے گا کہ نہیں دیکھو یہ بات ایسی ہے، ابھی تو تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے. اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے، اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات. اور ان کے جو سردار تھے، ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے، تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ. جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں. اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو، اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے، اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا. آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تیہ میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا، وہ اونٹنی دیکھی ہے آنکھ کے سامنے نکلی، کہتے اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی. ایک دن وہ دودھ دیتی تھی جس سے پوری، آپ سوچو پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے. آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کے ویسے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں، یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اس کو تم چھوڑ دو، وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے. اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. اور جیسے انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا. تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے زرد ہو گئے. اب ان کو پتا تھا، ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا، ایسی اب رات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے. پھر کہتے سارا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سے آؤ گے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اب آپ دیکھیے جب کورونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی، اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے، یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. گزر گیا، پھر کیا ہوا، وہی سارا کچھ، وہی ڈانس، وہی پارٹیز، وہی شادیاں، وہی مہندیاں، وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے. اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا.
اللہ اکبر. کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا, انہوں نے کچھ نہیں ہونا, تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ, دو عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے, لیکن ایک ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوائے ایک آدمی کے, جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا, سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے, رائٹ, تو حرم میں تھا, وہ بچا, جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا, کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے, کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا, جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی, پہلے بھی اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ نہ گزرنا, اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا, کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ, اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا, تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا, کھانا ختم ہو گیا, اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو, تاکہ اور پانی واپس آ کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اصحاب, اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے یہ سمود کی قوم, انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ, اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین, رسولوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی, کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا, ایک رسول کو نہ ماننا, تمام رسولوں کا انکار کرنا, مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل, لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے. درجات رسولوں کے جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں, کسی سے کلام کیا, کسی کو کیا معجزہ دیا, کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. لیکن ہم ایز اے انسان, ایز اے مسلمان, ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے, ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں. اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا, اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں, فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے. اور کیوں, کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی, معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے, اعراض کرنے والے ہو گئے. وَكَانُوا, یہ قوم کون تھی, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ, کہ وہ تراشتے تھے, من الجبالی, پہاڑوں سے, بیوتن, گھروں کو, آمنین,
امن سے رہنے کے لیے. اتنی بہادر قوم, اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے. ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے تو وہ رکے تھے. یہ اس وادی کے پاس سے جب گزرے تھے تو انہوں نے یہ مکان ان کے دیکھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا, آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو اب آج بھی ان کے مکان وہیں پہ آپ کو نظر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد. تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر لکھا تھا ابن بطوطہ نے کہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر عالی شان خوبصورت گھر بنائے تھے اور ساری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائپ آف کر دیا تھا.